Assalamu alaikum. Welcome to the World Knowledge TV sponsored by House of Arkham Practical School Systems and Out. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी हर आने वाली नई वीडियो में आपके लिए कुछ नया सीखने को लाते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है जुल्फ़कार अली भुट्टो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने फेवरेट सर फारूक हाजिर गुफ्तगू हैं। तो आए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको द वर्ल्ड नॉलेज टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ़ लाने का। सर हम आपसे थोड़ा ना जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर रहा है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आप हमें बताएं कि जो उनका दौरे हुकूमत था वो कैसा रहा। तो सर प्लीज़ इस अच्छा आप का टॉपिक सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहता हूँ, आपने मुझे इनवाइट किया। तो आज चूँकि आप मौजू आपने लिया है जुल्फ़कार अली भुट्टो। यस सर। जुल्फ़कार अली भुट्टो बड़ी अजीम शख्सियत थे, पाकिस्तान के अंदर उनका एक अपना एक नाम था। ये वो सदर हैं, ये वो पहले सदर थे जिनको उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का भी ओहदा संभाला था। ये वो शख्स हैं। भुट्टो ही वो वाहिद पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे पहले। इससे पहले अभी तक कोई जो है वो सिविलियन चीफ नहीं बना था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पॉलिसियों से एक ऐसा काम किया जिससे कौम के अंदर एक नई रूह पैदा हो, कौम के अंदर एक नया ऐसा जज्बा पैदा हो। इन्होंने अपनी पॉलिसियों से कौम के अंदर एक बड़ा, पाकिस्तान के अंदर इन्होंने बड़ा एक नया एक कारनामा अंजाम दिया था। जब इन्होंने उधर संभाला था ना, इनका वैसे जो दौर रहा है ना, दौर ये तकरीबन 20 दिसंबर 1971 से लेकर आई थिंक 5 जुलाई 1977 तक रहा है। अब देखें कि उस वक्त इन्होंने जब उधर संभाला ने, तो आते इन्होंने सबसे पहले जो खिताब किया था ना, इसके इन्होंने बड़े प्यारे वर्ड बोले थे। इन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान है वो कहते हैं हमारा मुल्क एक ऐसे ख़तरनाक बुरान का सामना कर रहा है। मैं एक ऐसे वक्त में आया हूँ जब तरीके पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पे पहुँच चुकी है। मगर क्या है, मुझे नया और तरक्की पसंद पाकिस्तान को बनाना है। पाकिस्तान वो पाकिस्तान जिसका कैद आज़म ने ख्वाब देखा था, ठीक है। और उसने कहा कि मेरा यकीन है कि वो पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये होगा कि पाकिस्तान के जो माशी इस्लाहात थे उनके अहम पहलू पर ज़रा नज़र डालें कि वो क्या थे और उनके बारे में कुछ हमें डिटेल से बताएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इनका दौर तो रहा थोड़ा सा, मतलब 1971 से लेकर 1977 तक इनका ये दौर रहा है। इन्होंने सबसे पहले जो इन्होंने स्टेप उठाया था ना, वो मैं आपको उनके पहले बताता हूँ। ये था कि जो पाकिस्तान के अंदर उस वक्त जो सनतें थीं उनको उन्होंने अपने तहवील में ले लिया। अब क्यों तहवील में लिया, इसके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहात थी। सबसे पहले वजह यह थी कि जब 1971 तक पाकिस्तान के तकरीबन जो 60% जो सनती असासे थे और 80% जो इंश्योरेंस कारोबार थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ 22 ख़ानदानों के पास थे, यानी कि 22 ख़ानदानों की मलकियत थी। अब क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1971 को जब भुट्टो की हुकूमत आई, तो इन्होंने ये जो 22 सरमायादार ख़ानदान थे उन्होंने सबसे पहले तो पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए। अब जब पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए तो उसमें से उन्होंने जो 19 कंपनियां थीं उनको 10 करोड़ से ज़्यादा के जो सनती लाइसेंस जारी किए हुए थे उन्होंने उनको भी गैर कानूनी करार दे दिया, रोक लिए। वो भी था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जो थे, इनका जो इनका एक ही मकसद था कि मैंने पाकिस्तान को एक तरक्की और अमन पसंद मुल्क बनाना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवाम के दिल के अंदर जो एक भलाई पैदा करने का जज्बा पैदा किया। एक इन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े जो सरमायादार थे, जो दौलतमंद थे, कारखाने थे, उनकी पॉलिसियाँ जो थी चल रही थी, उनसे इत्तेफाक नहीं किया। इन्होंने क्या किया, जो अवाम के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ वो करते थे, उन्होंने उनसे निजात दिलाने के लिए उन्होंने ये जो सनती थी ना, इनको उन्होंने अपने तहवील में ले लिया। ये तकरीबन जो जुल्फ़कार भुट्टो साहब थे, इन्होंने ना 2 जनवरी 1972 को एक ऐसा आर्डिनेंस पास किया जिसके तहत उन्होंने ये तकरीबन 10 बनती हैं सनतें
ان کو انہوں نے نا سنتی تحویل میں لے لیا، اپنی سوری قومی تحویل میں لے لیا۔ سر جو اس وقت انہوں نے قومی صنعتیں تحویل میں لی تھی وہ کون کون سی تھی، ذرا یہ بھی ہمیں بتائیے گا۔ ہاں وہ تقریباً 10 صنعتیں تھیں وہ۔ پہلی جو صنعت ہے وہ تھی اس کا پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت تھی۔ دوسری جو ہے وہ جو بھاری اور جو بنیادی کیمیکل کی صنعت تھی وہ تھی۔ پھر جو بنیادی ہماری ضروریات کا سامان جو صنعت تیار کرتی تھی وہ تھی۔ فولاد سازی اور لوہے کی جو صنعت تھی انہوں نے اپنی تحویل میں لے لی۔ اس کے علاوہ جو ہماری بھاری مشینری جو بناتی تھی وہ بھی صنعت انہوں نے اپنی تحویل میں لے لی۔ جو ہماری پیٹرو کیمیکلز کی صنعت تھی وہ بھی تحویل میں لے لی۔ سیمنٹ کی صنعت تھی، یا اس کے علاوہ جو ہماری یہ مفاد عامہ کی جو سروسز کے تحت جو آنے والی صنعتیں تھیں انہوں نے وہ بھی لے لی۔ اور اس وقت جو ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت تھی انہوں نے وہ بھی لے لی، اپنی تحویل میں لے لی۔ اور جو بھاری سامان جو برائے بجلی کی یعنی صنعت تھی جو بھاری سامان بناتی انہوں نے وہ بھی اپنی تحویل میں لے لی تھی۔ سر سنا تھا کہ جو بینکوں اور بیمہ کمپنی ہے نا ان کو بھی قومی تحویل میں لے لیا تھا، تو کیا یہ حقیقت ہے، اس پہ کچھ بالکل یہ بتائیں آپ سچ ہے۔ اس وقت بھی کیا ہوا تھا، اس وقت انہوں نے جب سٹیپ اٹھایا تھا تو انہوں نے جو بینک تھے اور اس کے علاوہ جو بیمہ کمپنیاں تھیں ان کو انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ کیوں تحویل میں لے لیا تھا؟ اس وقت نا بڑے بڑے جو سرمایہ دار خاندان تھے نا، سرمایہ دار جو خاندان تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے نجی بینک بنائے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھی۔ جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں تو پاکستان کو کوئی خطرہ کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ایسا اقتصادی استحکام جو ہے اس کے لیے انہوں نے 19 مارچ 1972 کو انہوں نے جتنے بھی تمام جو لائف انشورنس کمپنیاں تھیں ان کو انہوں نے قومی ملکیت میں لے لیا۔ اب کیا قومی لے لیا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو جتنی بھی وہ اسٹیٹ لائف کی جو قومی چاہنی تھی ان کو سب کو انہوں نے اس کے تحت اکٹھا کر دیا۔ اب تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 1 جنوری 1974 میں 1 جنوری 1974 میں پاکستان کے جتنے بھی شیڈیولز بینک تھے ان کو انہوں نے کیا کیا، وہ ان کو بھی اپنی قومی تحویل میں لے لیا اور لے کے جتنے بھی بینک ملازمین تھے ان کے بھی اسے ان کو بھی، چونکہ وہ بینک اندر کام کرتے تھے تو ان کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، یہ تحویل میں لینے تھے بینک جو ملازمین ان کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو بینک اور جو بیمہ کمپنیاں تھیں ان کو وہ تحویل میں لینے سے جو حکومتی جو بجٹ تھا، اقتصادی بجٹ تھا، اس میں بھی زبردست فائدہ ہوا۔ تو نتیجہ کیا لے گیا؟ نتیجہ دیکھا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا۔ سر اس میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو مزدوروں کے حوالے سے انہوں نے قدم اٹھایا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، وہ کیا تھا؟ ان کو مطلب مزدوروں کے لیے انہوں نے کچھ ایسا کام کیا جن سے ان کو فائدہ ہوا، زمیندار جو تھے ان کے لیے؟ بالکل، اس وقت نا لیبر ایکٹ کے تحت نا کچھ نئی پالیسیاں پیدا ہوئی تھیں، جتنے بھی مزدور طبقہ تھا ان کے لیے انہوں نے بڑا ایک زبردست قدم اٹھایا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اچھا اس وقت تھا کیا، اس وقت جتنے بھی کارخانے تھے ان کے جو معاملات چلانے کے لیے جو انہوں نے وہ کمیٹی کے اندر جو مزدور کے نمائندے تھے شامل کیے انہوں نے، جو تقریباً اب دیکھیں ہر فیکٹری کے اندر نا مالکان نے اپنی کمیٹی بنائی ہوتی ہے، مگر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو مزدور کمپنیاں کام کر رہی ہیں یا مزدور جو طبقہ کام کر رہا ہے انہوں نے اس کو کیا کیا، انہوں نے تقریباً انہوں نے کہا کہ جو ٹوٹل مزدور ہیں ان کا 20% کم مثلا، یعنی کہ جو ٹوٹل کی تعداد ہے نا نمائندوں کی، ان میں جو 20% تقریباً جو ہے نا وہ مزدوروں کو اختیار ملنا چاہیے، تاکہ اس فیکٹری کے اس کارخانے کے جتنے بھی حسابات ہوتے ہیں یا سٹورز ہوتے ہیں یا ان کی جانچ پڑتال آسانی سے کی جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جو مزدوروں کی تنخواہ ہے نا، جو مزدور کام کر رہے ہیں سال میں ایک بار ان کو کم از کم اتنا بونس ملنا چاہیے جتنا ان کی ایک تنخواہ کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ جو اگر لوگ جب وہ کارخانہ یا فیکٹری جو ہے وہ اس کو کوئی اضافی اس کو پروجیکٹ یا اضافی اس کے اندر پیداوار ہوتی ہے، اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ان کو خصوصی ان کو بونس دیا جائے۔ ہاں جی، اس کے علاوہ بھی کیا تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس وقت نا وہ جو مزدور تھے وہ تقریباً 54 گھنٹے جو ہیں وہ تقریباً کام کرتے تھے، ہفتے کے اندر 54 گھنٹے کام کرتے تھے۔ بھٹو صاحب نے کیا کیا، بھٹو صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، مزدور کے ساتھ زیادتی ہے۔ انہوں نے 54 گھنٹے سے کم کر کے انہوں نے ان کو تقریباً 48 گھنٹے تک محدود کر دیا کہ ایک مزدور جو ہے وہ 48 گھنٹے تک ایک ہفتے کے اندر کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم لگانا چاہتا ہے تو اس کا علیحدہ معاوضہ، ہاں علیحدہ معاوضہ ملے گا۔
یہ بھی ان کا ایک بڑا زبردست جو ہے وہ قدم رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا کہ جو اس وقت کے تھے نا وہ مزدور، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو پینشن جاری کی جائے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی پینشن کا جاری کی جائے۔ اس کے علاوہ اس مزدور کو جو اس کا مالی تحفظ بھی اس کو ملنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے بھی دیکھا جائے تقریباً تو جو اس کے سماجی سکیم کے تحت اس وقت جن کے جو وہ ہو رہے تھے آئی تھنک جو ان کا طبی علاج ہوتا تھا، یعنی کہ علاج معالجے پہ جتنا خرچ ہوتا تھا وہ کہتے تھا کہ نہیں اس میں سے ان کی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ جو طبی ان کا علاج جتنا بھی ہے یعنی کہ وہ کمپنی جو اس کو ادا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو مزدور ہیں ان کو رہائشی مکان بھی ملنے چاہیے، ان کو اسکول کی فیسلٹیز بھی ملنی چاہیے، اور تقریباً جو ہے اس کے صنعت کے اندر جو کام کر رہے ہیں مزدور ان کا طبی معائنہ ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے، اور وہ بھی اس کا بھی بجٹ خرچ جو ہے وہ بھی کمپنی پے کرے گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑا اچھا کام کیا تھا، انہوں نے کہا جو مزدور کا جو بچہ ہے نا، ایک بچہ کم از کم اس کو میٹرک تک نا اس کا جو بجٹ ہے یا اس کا خرچہ جتنا بھی خرچ ہے وہ کمپنی اٹھائے گی۔ یہ بھی بڑا زبردست ان کا اسٹینڈرڈ تھا۔ سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس وقت ذمہ دار کے لیے جو زرعی اصلاحات قائم کی گئی ہیں وہ کون سی تھی، وہ کیسے بنائی گئی، انہوں نے کیسے تشکیل دی؟ بالکل اس وقت نا زراعت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بھٹو صاحب نے نا جو ذمہ دار حضرات تھے ان کے لیے بھی ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نا جو نہری ان کے سائڈوں میں بہت زیادہ زرعی رقبہ اکٹھا کر لیا تھا، تو کچھ لوگ تھے ان کو زرعی پانی وہ نہر کا پانی ملتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو ذمہ دار بندہ ہے اگر اس کی اپنی انفرادی جو حد ہے نا وہ تقریباً 150 ایکڑ تک وہ نہری پانی استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 300 ایکڑ جو ہے اس کے علاوہ اور رکھ سکتا ہے وہ، یعنی کہ اس کے لیے انہوں نے یہ بلا معاوضہ اس کی تو انہوں نے تقسیم کی، اور تقریباً مارچ 1976 ہے اس تک انہوں نے 15 لاکھ ایکڑ جو زمین وہ کسانوں کے اندر تقسیم کی۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا جو سرکاری ملازم جن کے پاس جو ہے وہ ملازمہ کے دوران وہ ریٹائرڈ ہوئے تھے، اور ریٹائرڈ کے بعد انہوں نے نا زمینیں کافی لی تھی، انہوں نے کہا نہیں ان سے انہوں نے زمینیں ضبط کر لی، قومی طویل میں لے لی، انہوں نے کہا ان کے پاس صرف اور صرف 100 ایکڑ ہونا چاہیے۔ اس شک کے اندر فوج شامل نہیں تھی، یعنی کہ جو فوجی عملہ تھا یا فوج کا جو ممبر اس میں ریٹائرڈ ہوا تھا وہ اس میں شامل نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو تھا چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ کسی بھی شخص کے پاس اس سے زیادہ زمین نہیں ہونی چاہیے، تو اس وقت کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے مختلف جو نا وہ کاروبار کے نام میں زمین علیحدہ لینے کی کوشش کی، جیسے وہ کچھ یونیورسٹیز تھیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس طرح کے مطلب وہ جو لوگ تھے انہوں نے ایسی زمین لینے کے لیے کوشش کی، مگر انہوں نے کہا نہیں ان کے پاس بھی جو مقرر حد ہے اس سے زیادہ ان کے پاس زمین نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کیا کیا تھا، اس وقت جو لوگ تھے نا وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جو ہمارے پاس استبل ہے، استبل کو گھوڑوں کا بڑا شوق ہوتا تھا لوگوں کو، استبل کے نام پہ یا مویشی فارم کے نام پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتنی 100 ایکڑ سے زیادہ زمین لینے کی کوشش کرنی ہے، مگر انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کسی بھی قسم کا جو انہوں نے ایک دفعہ جو شک قائم کر دی تھی اس کے مطابق وہ زمین رکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو جتنے بھی مالی یہ ذمہ دار حضرات ہیں ان کو ٹیکس بھی پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا، اس وقت جتنے بھی جو شکار گائیں تھیں وہ بھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی، ٹھیک ہے نا۔ ایک دو جو ایسی جگہ ہیں نا جو تقریباً سمجھ لیں کہ جو تاریخی نوعیت کی شکار گائیں تھیں ان کو انہوں نے کیا کیا، وہ اپنی نوعیت میں حد میں نہیں لیا تھا، قومی ملکیت میں نہیں لیا تھا، باقی جتنے بھی شکار گائیں تھے سب کو انہوں نے اپنے تحویل میں لے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک اور مسئلہ تھا اس وقت جو نا جو مزدور طبقہ تھا نا، جو مظاہرے تھے، جو زمینوں کے اندر کام کرتے تھے، کسان حضرات، ان کو بلا وجہ زمین سے نکال دیتے تھے، جو ان کو مالک تھے نکال دیتے تھے، ان کے لیے انہوں نے ایک حد قائم کی کہ اگر آپ نے ان کو باہر نکالنا ہے تو اس کے لیے مضبوط یا ٹھوس آپ کے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے جس بیس پہ اس کو آپ نے بے دخل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے زمین کے چھوٹے چھوٹے جو قطعات جو ہے اس کو انہوں نے مال اراضی میں شامل کر لیا۔ باقی دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے جو صنعتی یہ تھی نا، یہ جو جتنے بھی سمجھ لیں کہ یہ زمین کے لحاظ سے انہوں نے قدم اٹھایا تھے یہ بڑے زبردست تھے۔ ٹریکٹر اور جو دوسری بھاری مشینیں تھیں ان کو خریدنے کے لیے بھی انہوں نے کیا کیا، کسانوں اور ذمہ داروں کو آسان اقساط پہ انہوں نے قرضے دیے تھے تاکہ یہ اور زیادہ اس کو آگے
بڑھا سکیں. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. Thank you for watching the Word Knowledge TV sponsored by House of Arkham Practical School Systems and Award.